बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज हम बात करना चाहेंगे एक ऐसे ऐलान पे जिसका फ़ैसला सिंध हुकूमत की काबीना में किया गया। कराची में जहां पहले 6 ज़िले थे, अब इन अज़ला में इजाफ़ा करके मज़ीद 7वें ज़िले का इजाफ़ा कर दिया गया है। यानी किमाड़ी को अलग ज़िला बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब साउथ का जो ज़िला है उसका नाम भी चेंज करके कराची रखे जाने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, इस ऐलान के बाद से मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया। ख़ास तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और ये कहा गया कि सूबे की तक़सीम तो नामुमकिन है, लेकिन कराची की तक़सीम नागुज़ीर थी और जिसका फ़ैसला आज सिंध हुकूमत ने कर दिया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कराची का मैंडेट जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास है और चाहे जितने भी अज़ला बना लिए जाएं, लेकिन फिर भी जो अवाम वोट हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को ही देंगे। नाज़रीन, आज आपको बताते चलें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से एक अशाइया दिया गया बल्दियाती हुकूमत के नुमाइंदों को, यानी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और DMCs के जो नुमाइंदे हैं, जिनकी अब मुद्दत जो है वो पूरी होने वाली है। 28 तारीख कहा जा रहा है कि 28 तारीख को जो बल्दियाती इदारे हैं उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाएगा। उनके एजाज़ में ये अशाइया दिया गया था, जिससे मुख्तलिफ जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं उन्होंने ख़िताब भी किया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने भी ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि एक गला सड़ा बल्दियाती निज़ाम जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हाथ में आया और लोग ये समझ रहे थे कि शायद अवाम को डिलीवर नहीं किया जा सकेगा, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने फिर भी इस बोसीदा निज़ाम के बावजूद डिलीवर करके दिखाया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इस्तीफ़ा देना बहुत आसान था, यानी नाकाम हो जाना या हार मान लेना या मायूस हो जाना ये ज़्यादा आसान काम था बनिस्बत इसके कि इन नागुज़ीर हालात में भी इन यानी जो मुश्किलात और परेशानियाँ मौजूद थी उनके बावजूद भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बल्दियाती निज़ाम में रहते हुए आवाम को काम करके दिखाया। नाज़रीन, हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान साहब से, और हम उनसे जानना भी चाहेंगे कि आज की ख़ास तौर पे ये तकरीब और ये जो आज यानी जो कुछ एक ऐलान किया गया सिंध की काबीना की जानिब से, तो जिसमें फ़ैसला किया गया कि कराची के अज़ला में इजाफ़ा किया जाएगा। नाज़रीन, अगर हम आबादी के तनासुब से बात करें तो दूसरे अज़ला कराची के ऐसे भी हैं जिनकी आबादी 30-30 लाख से ज़ायद, यानी जो पिछली मरदमशुमारी थी उसमें भी 29 लाख 30 लाख से ज़ायद है। और उसके बावजूद कराची में ऐसे अज़ला भी मौजूद हैं जिनकी आबादी महज 10 या 11 लाख भी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ज़िला वस्ती की या ज़िला शर्क़ी की, जिनकी आबादियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उनमें भी मज़ीद ज़िले बनाए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ अज़ला का इजाफ़ा नहीं किया जाता। आखिर इसकी क्या वजह है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का यही गिला है कि ऐसे अज़ला का इजाफ़ा करके दरअसल जो DMCs होते हैं वहाँ से कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़ीद DMC से कामयाबी हासिल करे। और यही वजह है कि जो यानी मुख्तलिफ जो हमारा जो निज़ाम है उसमें अगर 6 अज़ला में से जिस तरह 4 अज़ला में जो चेयरमैन थे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के थे, इस वजह से मेयर कराची जो हैं वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अगर इसी तरह मुख्तलिफ अज़ला की वजह से और इसमें इजाफ़े होने की वजह से कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अगर अब 3 अज़ला में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आएंगे तो फिर ये होगा कि ज़ाहिर सी बात है जो मेयर कराची है उसका यानी इंतखाब जो है वो ऐसी जमात के लिए भी हो सकता है कि अगर किसी एक ज़िले को मज़ीद मिला लिया जाता है तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं बल्दियाती इलेक्शंस में। बहरहाल नाज़रीन, हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, मज़ीद बात भी करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कराची के अजला के हवाले से, जो आज एक फ़ैसला सिंध की काबीना में किया गया और ये फैसला किया गया कि कराची में अब एक और ज़िले का इजाफा कर दिया जाएगा, किमाड़ी को अलग ज़िला बनाया जा रहा है। इस हवाले से शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से। और आज जो इशाइया दिया गया था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से, उसमें तकरीर करते हुए भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं ने शदीद तनकीद का इजहार किया है। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर जनाब आमिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सर, सबसे पहले तो आज एक जो अशाइया दिया गया बल्दियाती नुमाइंदों के एजाज़ में, और ये कहा गया कि 4 साल में जिस तरीके से आवाम की खिदमत की गई है, इन हालात में, इन मसाइब के बावजूद, सर क्या कहेंगे? इब्तदाइया पहले दे दें सर, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत एतराज़ात होते रहे, बहुत हमारे बल्दियाती नुमाइंदों के ऊपर तनकीद होती रही, लेकिन आज के प्रोग्राम में उनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत थी। एक ऐसे वक्त में जब 2015 में या 2013 में जो ऑपरेशन शुरू हुआ, उन हालात के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन के बाद जितना दबाव, प्रेशर, वफादारियाँ तब्दील करने के लिए सब कुछ इस शहर में होता रहा, इख्तियारात नहीं, वसाइल नहीं, उसके बावजूद ये तमाम बल्दियाती नुमाइंदे MQM के साथ इस झंडे तले जमा रहे। ये उनके लिए एक एजाज़ है, हमारे लिए एजाज़ है, ये क्रेडिट है। ये वो नुमाइंदे हैं जो कम से कम अपनी आवाम के अंदर रहते हैं। ये वो कांधे थे जिनके ऊपर सर रखकर कोई अपने आंसू बहा सकता था। और इंशाअल्लाह ताला ये अगस्त के आखिर में ये ख़त्म हो रहा है बल्दियाती निज़ाम। इसके बाद भी ये नुमाइंदे इलाकों में रहेंगे और आवाम के साथ खड़े रहेंगे। आपने देखा पिछले 2018 के इलेक्शन में जिन लोगों को यहाँ से मुंतखब कराया गया, तो कहाँ हैं? उनको कौन जानता है, उनको कौन पहचानता है? ना वो आवाम के अंदर है, ना आवाम के अंदर उनकी जड़ें हैं। हमारे लोग अपनी आवाम के साथ खड़े हैं और अपने लोगों के साथ खड़े हैं, और ये खड़े रहेंगे। और इंशाअल्लाह आने वाला इलेक्शन भी इस बात को साबित करेगा कि MQM का कोई नेमुल बदल नहीं है। इसलिए नहीं है कि इस शहर के लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ MQM आवाज़ उठाती है, मुहाजिरों के लिए सिर्फ और सिर्फ MQM आवाज़ उठाती है, बाकी कोई इनके लिए आवाज़ नहीं उठाता। तो ये बल्दियाती निज़ाम, और फिर आपने देखा कि आज एक नए ज़िले का इजाफा कर दिया गया। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे डॉक्टर साहब जी, एक कमेटी बने हुए जिसमें ये बैठकर तय हो रहा था कि कराची के मसाइल का हल निकालेंगे। 24 घंटे भी नहीं हुए, इस जालिम, मुतासिब और नफरत करने वाली हुकूमत ने कराची के ऊपर फिर एक वार किया और इसकी पीठ में छुरा घोंपाई। ये सिंध की तकसीम के ऊपर एतराज उठाते हैं और कराची को तकसीम दर तकसीम करते चले जाते हैं। इनको कोई हया शर्म नहीं है, झूठ बोलते हैं अपने लोगों से कि सिंध धरती माँ, सिंध धरती माँ। इनको पाकिस्तान की आवाज उठानी चाहिए, पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, पाकिस्तान को धरती माँ कहना चाहिए। सिंध धरती माँ कह के ये सिंध देश की हिमायत करते हैं। ये पाकिस्तान के वफादार नहीं है, ये पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं। करप्शन का अगर कोई अवार्ड मिल सकता है तो इस पीपुल्स पार्टी की हुकूमत को मिल सकता है। इन्होंने तबाह बर्बाद किया है इस शहर को। ये एक हैदराबाद में अगर हम यूनिवर्सिटी का मुतालबा करें तो इनके आग लग जाती है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। एक यूनिवर्सिटी बनने से डॉक्टर साहब क्या फर्क पड़ जाएगा? हैदराबाद के लोगों को तालीम भी मिलेगी ना। इसके अंदर कहां से नफरत आ जाती है, क्या नुकसान हो जाता है इससे सिंध का? ये वो मुतासिब लोग हैं जो महाजरों के साथ, सिंध के शहरी इलाकों के साथ और अपने लोगों के साथ भी जो नाइंसाफियां, जुल्म, ज्यादती, नफरत कर सकते हैं, कर रहे हैं। ये खंडर बना रहे हैं पूरे सूबे को। इनसे जान छुड़ानी जरूरी है डॉक्टर साहब, इनसे जान छुड़ानी जरूरी है। जाली अक्सरियत की बुनियाद पर फैसले करते हैं। सेंसस कराए ना, तादाद का पता लग जाएगा। हल्का बंदियां कराए ना, सेंसस सही करा के। चीफ जस्टिस यहाँ पर कह के गए कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ है जी। कोई मानने को तैयार नहीं है, इस शहर के लोगों को गिनने को सही तैयार नहीं है, इनका हक देने को कोई तैयार नहीं है। तो फिर
جب یہ ساری محرومیاں اور ساری ناانصافیاں ہمارے ساتھ ہوں گی تو پھر آج ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب صوبے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور پاکستان کی ترقی کا راز بھی اسی کے اندر ہے کہ پاکستان کے اندر انتظامی یونٹس کا اضافہ کیا جائے. دنیا بھر میں ملکوں کے اندر صوبے بڑھتے ہیں، انتظامی یونٹس بڑھتے ہیں. یہاں لسانی بنیادوں پر 4 صوبے بنائے گئے ہیں. اس سے بڑی زیادتی اس ملک کے ساتھ ہو نہیں سکتی. سر یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ڈی لیمیٹیشن پر بھی مختلف کیسز کیے اور عدالتوں میں اس وقت بھی موجود ہے. سر ان کا کوئی فیصلہ نکلا ہے جو پہلے ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے جو کیسز کیے گئے تھے، جن کی بنیاد پہ پچھلے الیکشنز کیے گئے، اور ان الیکشنز کے نتائج بھی کچھ مختلف اس لیے تھے کہ ڈی لیمیٹیشن کی گئی تھی؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ہم بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہماری کئی پٹیشنز سسک رہی ہیں. اس شہر کی بدحالی کے اوپر چیف جسٹس صاحب غصہ ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی عدالتوں کے اندر ہماری پٹیشن سسک رہی ہیں. اس کے اوپر کیوں نہیں نوٹس لیتے، اس کے اوپر کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ جب وہ کہتے ہیں کہ کراچی کو تباہ کر دیا ہے تو کراچی کو اختیارات بھی دلوائیں. آرٹیکل 140A کی پٹیشن ان کی عدالت میں رکھی ہوئی ہے. ڈی لیمیٹیشنز کے اوپر ہماری پٹیشن لگی ہوئی ہے. کوٹا سسٹم کے حوالے سے ہماری پٹیشن لگی ہوئی ہے. لیکن سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں اب کہاں سے انصاف ملے گا. عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا کے تھک گئے ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے ہمارا. وفاق کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ 95% 95% بجٹ کا حصہ یہ شہر کما کے دیتا ہے. اب وفاق کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو شہر 95% دے رہا ہے اس پر اب کتنا خرچ کیا جائے گا. یہ وڈیرے، یہ جاگیردار، یہ پیپلز پارٹی کی جعلی اکثریت، جھوٹ بولتے ہیں، جعلی اکثریت ہے. یہ سینسس کرائیں، پتہ لگ جائے گا کہ کس کے پاس کتنی سیٹیں ہیں. یعنی آپ بلدیاتی حلقہ بندیوں کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کراچی کے اندر تو ایک حلقے جو ہے وہ حلقہ وہ 70 ہزار ووٹوں کے اوپر مشتمل ہو، اور آپ اندرون سندھ کے اندر 10,000 ووٹوں کے اوپر حلقہ بنائیں. یہ کون سا انصاف ہے بھائی؟ لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے. جعلی جھوٹی اکثریت کے اوپر انہوں نے پورے سندھ کو لوٹ کا مال سمجھا ہوا ہے. لوٹے چلے جا رہے ہیں، اپنے بینک بیلنس بڑھائے چلے جا رہے ہیں، کرپشن کرے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وفاق کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ اس ناانصافی کے ذریعے یہ کیا حال کر رہے ہیں اس ملک کا. یہ شہر اگر ترقی کرے گا پورا ملک ترقی کرے گا. اتنی بری حالت میں بھی 95% کما کر دے رہا ہے. اگر اس شہر پہ تھوڑی سی نظر کرم ہو جائے گی تو یہ شہر پاکستان نہ صرف اپنے صوبے کو مثالی صوبہ بنا کے دکھائے گا بلکہ پاکستان کو بھی ایک مثالی ملک بنا کر دکھا سکتا ہے. یہ اس شہر کے اندر رہنے والے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بنا کر دکھایا، اور پاکستان بنا کے دکھانے کے بعد اس پاکستان کو ترقی کے سفر پر ڈال کر دکھایا. وہ وقت بھول گئے ہیں کہ جب کوریا سے لوگ آتے تھے اور یہاں سے منصوبے لے کے جاتے تھے. یہ ملک ترقی کر رہا تھا. یہاں پر بینک، یہاں پر انڈسٹریز، یہاں پر ہر چیز تیزی سے ترقی کر رہی تھی. حبیب بینک کی بلڈنگ لوگ دور دور سے دوسرے ملکوں سے دیکھنے کے لیے آتے تھے. نیشنلائز کر کے کھا گئے. یہ ان کے لیڈر نے پورا نیشنلائز کر دیا، تعلیمی اداروں کو، انڈسٹریز کو ہتھیا لیا. انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے. ڈاکٹر سر یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا وفاقی حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت اور وفاقی حکومت واقعی ایم کیو ایم کے ساتھ محسوس ہوتی ہے، یا سر ایسی بات نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ ہوں یا نہ ہوں، آپ اس ملک کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا. پھر وفاق کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، پھر پی ٹی آئی کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کراچی کے مسئلے کا حل کیسے نکلے گا. اس طرح تو نہیں نکل سکتا. اچھا ہم اگر صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں تو کون سا جرم کرتے ہیں؟ کوئی غیر آئینی مطالبہ ہے؟ آئین کے اندر کیا موجود نہیں ہے صوبے کا مطالبہ کرنا؟ کوئی غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں ہم؟ آئین کے اندر موجود ہے. آرٹیکل 239 کے 4 آرٹیکل 239 کا 4 جو شق نمبر ہے، آپ اس کے ذریعے آپ نے ایسی شق ڈال دی ہے کہ کبھی قیامت تک اس ملک کے اندر صوبے نہیں بن سکتے.
آپ اس شق کو ختم کیجئے، اور وفاق جب بھی فیصلے کرتا ہے اس ملک کے لیے اس کو کروا لیتا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہے، اس پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے، جب وفاق نے کسی مسئلے کے اوپر فیصلہ کیا ہے تو پھر کوئی بھی طریقہ اڈاپٹ کیا جائے وہ مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں. تو اس آئین کے اندر بھی تبدیلیاں کی جائیں اور صوبے کے لیے راہ ہموار کی جائے، اور پورے پاکستان کے اندر صوبے بنانے چاہیے. اب اس کے علاوہ کوئی راستہ بچا نہیں ہے. جو ہمارے ساتھ انہوں نے ہمارا حال کیا ہے، سے محروم کر دیا، ہمیں پانی سے محروم کیا ہوا ہے، ہمیں گیس سے محروم کیا ہوا ہے، ہمارے پاس سڑکیں نہیں ہیں، ہمارے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، کچھ بھی تو چھوڑا نہیں ہے انہوں نے. میں سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کراچی کے جو نمائندے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کچھ اور بات کرتے ہیں سر. جس طرح گزشتہ روز عامر محمود کیانی صاحب جو ہیں وہ آئے کراچی، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ کراچی کی تباہی جو ہے اس میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں شامل ہیں. یعنی سر اس قسم کے بیانات دینا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ڈفرنس نظر آتا ہے واضح طور پہ مرکزی قیادت میں اور کراچی کے نمائندوں میں پاکستان تحریک انصاف کے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس اتحاد کو نقصان پہنچانے والے جو ان کے نمائندے ہیں ان سے کوئی باز پرس کریں گے یا نہیں کریں گے. ہم بڑی دیانتداری سے، بڑے اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ چلے ہیں. ہم نے ان کی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں کی ہے. ہم نے اس جعلی الیکشن کو بھی قبول کر لیا. یہ ہم سے جو چھینی ہوئی سیٹیں تھیں ہم نے اس کو بھی تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے، لیکن خدارا آپ خدمت تو کیجئے. یہ ان کے نمائندے جب بند کمروں میں بیٹھتے ہیں تو یہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کراچی کے اندر ہم کس منہ سے عوام کے اندر جائیں گے، یہاں کوئی کام نہیں ہو رہا. پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے بھی بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے، بڑے کراچی کے لوگوں سے وعدے کیے تھے. عمران خان صاحب نے کراچی سے الیکشن لڑا تھا اور جیت بھی گئے تھے. تو پھر ان کو کراچی کے زخموں کا مداوع کرنا پڑے گا، ورنہ اگلا الیکشن پھر وہ بھول جائیں. اگر انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے تو پھر عوام جو ہے وہ کوئی چیز بھولتی نہیں ہے. عوام کو سب کچھ یاد رہتا ہے، اور اگلا الیکشن بڑی عجیب شکل میں سامنے آئے گا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک نئے ضلع کے اضافے کا اعلان ہے، کیا یہ رد عمل ہے کل کی جو کمیٹی بنائی گئی 6 رکنی اور اس میں جو ہے اراکین کو شامل کیا گیا، کیا یہ اس کا رد عمل ہے یا یہ بلدیاتی الیکشن کی تیاری ہے سر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہے، یہ اس شہر کو سزا ہی اس بات کی دیتے ہیں کہ ان کو اس شہر سے ووٹ نہیں ملتے. یہ اس طرح کے ڈسٹرکٹ بنا کر اور اپنی مرضی کی افسر شاہی کو بٹھال کر اپنی مرضی کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کراچی ایم کیو ایم کا شہر نہیں ہے، یہ مہاجروں کا شہر نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ یہ 7 ضلع کیا، یہ 10 ضلع بنا لیں. کراچی کی عوام ایم کیو ایم کے ساتھ رہے گی اور ایم کیو ایم کے ساتھ ہی کھڑی رہے گی. یہ کتنے کر لیں، اور ہم اس کے اوپر جائیں گے، عدالتوں میں بھی جائیں گے، عوام کے پاس بھی جائیں گے. اور اب اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا نا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں بچا ہے. ہم ابھی محرم الحرام شروع ہو گیا ہے، اس کے 10 دن کے بعد ہم انشاءاللہ ایک اے پی سی بھی بلا رہے ہیں، اور اس میں ہر طبقے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہم بلائیں گے. اس میں علماء حضرات کو بھی بلائیں گے، اس میں بزنس مین کو بھی بلائیں گے، اس میں تاجروں کو بھی بلائیں گے، اس میں ہم وکلا کو بھی بلائیں گے، ڈاکٹرز کو بھی بلائیں گے، اور دیگر پارٹیز کو بھی بلائیں گے. ان سے بولیں گے، ان کے سامنے یہ مقدمہ رکھیں گے کہ بھائی اب اس کا حل بتا دیجئے. کوئی حل نہیں ہے، اور سب اس بات پہ قائل ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات دیکھیں، یہ پچھلے کوئی 3-4 ماہ کے اندر یہ بارشوں کا سلسلہ ہوا، اور اس سے پہلے بھی اس شہر کے اندر جو تباہی و بربادی تھی، یہ ایک مقدمہ ہمارا بنتا چلا جا رہا تھا. اور اب پورے پاکستان کے اندر لوگ یہ بات کہنے لگے تھے کہ بھئی کراچی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. تو اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اس طرح کے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے کہ وہ مزید کراچی کے اندر تقسیم در تقسیم، نئے ڈسٹرکٹ کا اضافہ. اچھا، یہ ڈسٹرکٹ صرف کراچی میں کیوں بنتے ہیں؟ لاہور جو ہے وہ کیوں ایک پورا شہر ہے، وہ کیوں ایک ڈسٹرکٹ ہے؟ لاہور کی آبادی ان کے سینسس کے مطابق 1 کروڑ 20 لاکھ ہے، کراچی کی آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ ہے،
وہ پورا ایک شہر ایک ڈسٹرکٹ ہو سکتا ہے, پنڈی پورا ایک ڈسٹرکٹ ہو سکتا ہے. پورے پاکستان میں آپ کو کوئی اور شہر ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے اندر مزید ڈسٹرکٹ بنائے گئے ہوں. کراچی کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے یہ سارے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں, اور اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم اس مطالبے سے نہ صرف نہ پیچھے ہٹیں گے, اور اس کے لیے ہم کوششیں اور تیز کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا سر, یہاں آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اب جو رد عمل آیا ہے سر, باقی جو جماعتیں ہیں جو کہ شاید جن کے رہنما پہلے متحدہ قومی موومنٹ کا حصہ بھی رہے ہیں, ان کی جانب سے سر تقریباً جو ریاکشن ہے وہ سیم ہے. احتجاج کی بات کی جا رہی ہے, رد عمل کی بات کی جا رہی ہے, تنقید کی جا رہی ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو فیکشنز بنے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی, یہ بھی ایک وجہ ہے کمزوری کی جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بدقسمتی ہے, یہ تمام لوگ جو ایم کیو ایم چھوڑ کے گئے ہیں اور ایم کیو ایم کے خلاف, مطلب روز ان کو میڈیا پہ آپ بٹھا دیجیے تو صرف یہ ایم کیو ایم کے خلاف ہی بات کریں گے, بجائے اس کے کہ یہ ایشوز کے اوپر, ٹھیک ہے بھائی آپ کا اختلاف ہے, آپ اختلاف رکھیے, آپ اپنی سیاست کیجیے, آپ اپنے منشور کو پھیلائیے. آپ بتائیے کوئی سندھ کی تنظیم کبھی سندھ کے مسئلے کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف بات کرتی ہے؟ چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے جی ڈی ہو, چاہے دیگر قوم پرست تنظیمیں ہوں, سب اپنے سندھی کارڈ استعمال کرنے کے لیے سب ایک ہو جاتے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے, بجائے اس کے کہ ان سب کو, ٹھیک ہے آپ الگ سیاست کر رہے ہیں, کرتے رہیے, ایشوز کے اوپر ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کیجیے. ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے, ہمیں ایشوز کے اوپر ایک دوسرے کی حمایت کرنا چاہیے. یہ بدقسمتی ہے, اور یعنی عجیب منطق ہے ایک صاحب کی کہ وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں ضلع نہیں بننا چاہیے, دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم سندھ کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے. ارے بھائی, مہاجروں کے مسئلے کا حل کوئی پیش کر دیجئے نا. آپ بولتے ہیں ہم محبتیں بانٹ رہے ہیں. ارے یہ کون سی محبت ہے؟ نہ روزگار مل رہا ہے, نہ کھانے کو مل رہا ہے, نہ یہاں پر بجلی ہے, نہ گیس ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے. دوسری طرف کہتے ہیں کہ انصار ارے بھائی یہ کون سے انصار تھے؟ کن سے ملا رہے ہیں؟ ان انصار سے جنہوں نے اپنی آدھی جائیدادیں, اپنی آدھی ملک سب کچھ دے دیا تھا مہاجرین کو. یہاں تو الٹا ہو گیا ہے کہ جو مہاجرین اپنے حصے کی زمین لے کے آئے تھے ان سے وہ بھی چھین لی گئی ہے, اس پہ بھی قبضے کر لیے گئے. متروکہ زمین بھی ہم سے چھین لی گئی ہے. 40% سے زیادہ زمین ہماری ہے. جو ہم ہندوستان میں چھوڑ کے آئے تھے زمین, وہ ہماری زمین ہے. متروکہ املاک انٹرنیشنل معاہدے ہیں, پاکستان انڈیا کے معاہدے ہیں کہ جو لوگ یہاں سے ہندو وہاں گئے ہیں ان کو ہمارے اجداد کی زمینیں ملی ہیں. جو ہمارے لوگ وہاں سے یہاں آئے ہیں ان کو ان سندھی ہندوؤں کی زمینیں ملی تھیں. ان کے ساتھ زیادتیاں زبردستی کر کے, ان کو تنگ کر کے, ان کو وہاں سے پھر ایک ہجرتیں کروائی گئیں اور سندھ کے شہروں سے ان کو نکالا گیا. ان کی زمینوں پہ, ان کی جائیدادوں پہ قبضے کر لیے گئے ہیں. تو ہمارے تو حصے کی زمین پہلے سے ہی موجود ہے. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آج میئر کراچی وسیم اختر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو لوگ ایم کیو ایم سے چھوڑ کے چلے گئے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ واپس آئیں. تو سر کوئی اس قسم کی دعوت دی جائے گی یا کوشش کی جائے گی کہ جتنی ایسی جماعتیں ہیں جن کا انٹرسٹ کراچی کے ساتھ ہے یا جو سابقہ متحدہ قومی موومنٹ کا حصہ رہی ہیں ان سب کو دوبارہ ملانے کی یا ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کم از کم کوشش کی جائے؟ ڈاکٹر صاحب, یہ ایم کیو ایم, اس کا جھنڈا ایک ہے, اس کی سوچ ایک ہے, نظریہ ایک, یہ مدر پارٹی. اس سے لوگ الگ ہو گئے, بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے, چلے جائیں. اس ایم کیو ایم پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا. ہاں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو واپس آنا چاہیے, ہم دعوت دیں گے, ہمارے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. وہ آئیں اور آ کے کام کریں, ہمارے ساتھ مل کے کام کریں, ہماری جگہ لیں. ہم کوئی وہ تھوڑی ہے کہ ہم کسی ذمہ داریوں کے اوپر بیٹھ گئے تو ہم ہٹیں گے ہی نہیں. آئیں, ساتھ مل کر ہمارے اس مقصد میں ہمارا ساتھ دیں اور اپنی قوم کا ساتھ دیں, اس شہر کے لوگوں کا ساتھ دیں. اچھا سر, آپ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو لائے عمل اختیار کیا جائے گا, یعنی کورٹس میں جائیں گے, لوگوں کو موبلائز کرنا ہے, کیا لائے عمل اختیار کیا جائے گا سر؟ ڈاکٹر صاحب, ہر راستہ اختیار کریں گے جی. عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائیں گے, جلسے بھی کریں گے, مظاہرے بھی کریں گے, رائے عامہ کو ہموار بھی کریں گے اور دلیل سے قائل کریں گے.
یہ نہیں ہے کہ مطلب بلا وجہ چیخنے چلائیں. جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کتنے سندھ کے ثبوت ہیں جو اپنے آپ کو بہت کہتے ہیں کہ سندھ کے وہ ہیں نمائندے ہیں, ان کے پاس دلیل نہیں ہے کوئی, اور جب دلیل ختم ہوتی ہے تو اسی طرح چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو چیخنے چلاتے رہے, اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑ جائے گا. اصول کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں ہم. میں نے آپ سے کہا کہ ہم عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں گے, ہم جلسے کریں گے, مظاہرے کریں گے, اور اپنے عوام کے اندر جا کے ان کے ساتھ رابطے کریں گے, اور ضرورت پڑی تو ڈاکٹر صاحب روڈ پر بھی آئیں گے, بالکل آئیں گے. اس لیے کہ اس مسئلے سے, اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. خان صاحب, کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یعنی اگر آپ کو یہ آپشن دی گئی کہ ٹھیک ہے سینٹرل ہے, ایسٹ ہے, اس میں بھی نئے اضلاع بنا لیے جائیں تاکہ جو نمبر آف ڈسٹرکٹس ہیں ان کی پاپولیشن یونیفارم کر کے, اور اس قسم کا کوئی اگر سسٹم دیا جائے گا تو کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو قابل قبول ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب یہ سارے تجربے کراچی کے ساتھ کیوں؟ اگر یہ ڈسٹرکٹس کا اضافہ کیا جا سکتا ہے تو پنجاب میں کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ کے پی کے میں کیوں نہیں کر رہے, پشاور میں کیوں نہیں کر رہے, لاہور میں کیوں نہیں کر رہے, بلوچستان میں کیوں نہیں کر رہے؟ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسٹرکٹ بنا کر اور مسائل کے حل نکل سکتے ہیں, تو پھر صوبے بنا کر بھی مسائل کے حل نکل سکتے ہیں. آپ لوگوں کو اختیار دیجئے نچلی سطح تک, تو یہ پاکستان صحیح راستے پہ چل پڑے گا, صحیح ٹریک پر آ جائے گا, ترقی کا سفر شروع کر دے گا. آپ نے لسانی بنیادوں پر اس ملک کے اندر 4 صوبے بنائے ہوئے ہیں, آپ کو انتظامی بنیادوں پر صوبے بنانے چاہیے. آپ لسانی بنیادوں پر لوگوں کو آپ نے تقسیم کیا ہوا ہے, آپ نے 4 ملک بنا دیے ہیں اس ملک کے اندر. لوگ پاکستان کے ساتھ وفاداری کی بات نہیں کرتے ہیں, اپنی اپنی دھرتیوں کے ساتھ وفاداری کی بات کرتے ہیں. نہیں سر, یہ پاکستان ہے, پاکستان کے ساتھ وفاداری لازم ہے. یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, تو ہمیں اس پاکستان کو مضبوط کرنا ہے, اور اس پاکستان کو مضبوط کرنے کا اور کوئی حل نہیں ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں اضافہ کریں. بہت شکریہ. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر جس طرح سے اگر ڈسٹرکٹس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے تو پھر صوبوں میں اضافہ کرنا بھی ناگزیر ہے, اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں اگر اضافہ کر دیا جائے تو پھر گورننس بہتر کی جا سکتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ ایک ایسا شہر جو کہ تقریباً سندھ کو 95% ریونیو کما کے دیتا ہے, اس پہ کتنے فیصد ریونیو لگایا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وفاق کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا یا پاکستان تحریک انصاف کو کہ انہیں کس کا ساتھ دینا ہے. بہرحال ناظرین, یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, اور ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں جو ایک ضلع کے اضافے کا اعلان کیا گیا ہے کابینہ کے فیصلے کے بعد, اس حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں کا رد عمل سامنے آیا ہے. اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ صاحب نے نہ صرف ویڈیو بیان جاری کیا بلکہ پریس کانفرنس بھی کی گئی, اور اس میں جو ہے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف حلیم عادل شیخ صاحب. السلام علیکم سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی حلیم بھائی, آج ویڈیو بیان بھی جاری کیا گیا, پریس کانفرنس بھی کی گئی, کیا کہتے ہیں سر؟ یعنی کراچی شہر میں ایک اور ضلع کا اضافہ کر دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کراچی دشمنی میں پاگل ہو چکی ہے, اور جس انداز سے انہوں نے پہلے ٹکڑے کیے, ملیر آپ دیکھیے کس طریقے سے بنایا, اور ہم پہ الزام لگاتے رہے تھے ہم پتہ نہیں کیا کوئی سندھ کو تقسیم کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, دھرتی ماں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں, اور اٹھا کے شب خون مار دیا, اور کیماٹی کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے ڈسٹرکٹ بیٹھ کے کر دیے لسانی بنیادوں کے اوپر. اس میں فرنگی اور اس کے ملک کے علاقوں کو الگ کر دیا, اور کماڑی اور اس کے ساتھ کے علاقوں کو الگ کر دیا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کراچی کو ایک میٹروپولیٹن سٹی ہونا چاہیے, تمام اضلاع ختم ہونے چاہیے, اور ایک مضبوط بااختیار وسائل سے بھرپور میئر ہونا چاہیے جو کراچی شہر کو ٹھیک کر سکے.
बजाय इसके ठीक है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज बनानी और भी बना ले, हैदराबाद को बनाए, संगठन को, लाड़काना को, मेरे को खास कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कराची को बजाय इसके कि उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाता, कराची के कॉस्ट बड़ा कर दिया गया और वो प्योरली इसलिए किया कि शायद ये डीएमसी भी वो लोग ले लें, तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जिला बनाकर और जिले वालों से कोई इसका ऐलान नहीं हुआ, कोई एतराज़ात नहीं लिए गए, कोई किसी से पूछा नहीं गया। हम समझ सकते हैं कि ये तो बादशाह समझने लगे हैं, सिंध को अपनी जागीर समझने लगे हैं, सूबे को लगता है कि ये बादशाह सलामत हैं और जिस अंदाज से चाहेंगे, जहाँ से चाहेंगे, इससे बखरे करेंगे, ये टुकड़े करेंगे। ये हम बात कर रहे थे कराची के मसाइल हल करने की, जिसके ऊपर एक कमेटी में वफाकी हुकूमत ने बाकायदा भरपूर तरीके से तय किया कि कराची की तरक्की होनी चाहिए। तरक्की तो गई खास में, इन्होंने, मैं समझता हूँ कि उसको सबूतैज करने के लिए ये शोशा छोड़ा है और ये दोबारा एक जो लिसानी सियासत जिसका खात्मा पीटीआई ने एक तरीके से कर दिया था, जो कि बहुत गलत थी, नहीं होनी चाहिए थी, कि जिसमें बड़ा कराची शहर पीछे गया, सुबह सिंध पीछे गया, अब दोबारा उसको शुरू किया जा रहा है और सिंध कार्ड कहीं से खेला जा रहा है और कहीं से कुछ हो रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम समझ सकते हैं कि हम इसको नहीं होने देंगे, हमें कोर्टों में जाना पड़ा, हमें अवाम में जाना पड़ा, हम इसको नहीं होने देंगे। अच्छा सर, आपने अपने वीडियो बयान में भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप तरक्की चाहता है कराची की और एक ग्रुप तरक्की नहीं चाहता, तो सर इससे क्या मुराद है सर? इससे मुराद ये है कि कराची अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रास्ता कशी चल रही है इख्तिलाफ की, तो वसाइल मतलब वो सिस्टम पे संभालने की रास्ता कशी, और बिल्कुल इसमें दो ग्रुप्स हैं, मैं अभी उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े वाज़ेह तौर पर कुछ देर में आपके सामने आ जाएंगे। कुछ लोग हैं वो चाहते हैं, कुछ लोग मखसूस लोग हैं जो चाहते हैं कि जी इस वक्त अगर कराची की तरक्की करनी पड़ेगी, नहीं तो इन लोगों के लिए बेहतर नहीं होगा, इनके लिए नुकसान भी होगा। लेकिन कुछ हार्ड लाइनर्स हैं, वो कहते हैं कि बस जी इसको लोगों के जज्बात उभार के सिंध का खेल के सिंध टूट रहा है, क्या कौन सा फेडरल टेरिटरी बन गई थी, क्या हो गया था? यही दिल्ली पहले से बाहर आई ना कि हमने कहा कि हम कराची पे खर्च करने को तैयार हैं। इसके अंदर बड़ी पीपल्स पार्टी में ग्रोह बन चुके हैं, ग्रुप्स बन चुके हैं, आपस में बड़ी मारामारी चल रही है और उसी का शाखसाना है कि एक ग्रुप ने कहा कि जी ठीक है, तो लेकिन दूसरी जानिब से हुआ कि नहीं हेडलाइन लेनी है, कुछ नहीं करना हमने, बस माल दे दो, हमें दे दो। ये मैं समझता हूँ ये इस कमेटी को सबूतैज करने की साजिश हुई है। हम तो देखिए कमेटी में हम कहते हैं भाई पगड़ी पहन लो, रैंक अपने लगा लो, अपना नाम बना लो, जो चाहे कर लो, लेकिन कराची को ठीक कर दो। हम तैयार हैं, पैसे चाहिए, फंड चाहिए, हम देंगे, हम करके देंगे इंशाल्लाह सब कुछ। क्योंकि देखिए कराची को कचरा कुंडी बना दिया गया, गटरस्थान बना दिया गया, रोडें तबाह, रास्ते तबाह, गटर लाइनें घरों में घुस रही हैं, 50 साल पुरानी बसें लोग सफर कर रहे हैं। क्या जो शहर पूरे मुल्क को 65% रेवेन्यू जनरेट करता हो, सिंध का 90% रेवेन्यू जनरेट करता हो, क्या हमारा ये हक है कि हमारे साथ ये सलूक किया जाए कि हमारे नलकों से पानी ना आए, हमारे घरों में गटर बह रहे हो, हमारी गलियों में कचरा पड़ा हुआ, हमारी रोडें तबाह हो, खंडरात का नमूना पेश कर रही हो, हमारे पास 50 साल पुरानी बसें चल रही हैं? क्या ये नसीब है कराची वालों का? कराची वो मुर्गी है, अंडे सब लेने को तैयार है, दाना देने को कोई तैयार नहीं है। अच्छा सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से भी शदीद रद्द अमल और ये कहा जा रहा है कि अदालतों में भी जाएंगे और एहतजाज का सिलसिला भी जारी रहेगा, सर क्या कोई स्ट्रेटजी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मिल के बनाई जाएगी? इसलिए कि अगर सीट्स के हवाले से देखा जाए तो 2018 के इलेक्शंस में जो दो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो सर ये जो एहतजाज है या ये रद्द अमल मिल के किए जाने का इम्कान है या अब भी अलग अलग तरीके से एहतजाज किया जाएगा और दोनों पार्टियां ये भी क्लेम करती रहेंगी कि जी मेयर हमारा होगा? देखिए जी, वो तो सियासत है, हर पार्टी क्लेम कर सकती है, जेयूआई भी क्लेम कर सकती है कि मेयर हमारा होगा। उसमें क्लेम करने को तो मेरा ख्याल है कि किसी को पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जमात इस्लामी भी कर सकती है, जीएसएन भी कर सकती है। क्लेम करना क्या है, और सबको कोशिश भी करनी चाहिए, हम नहीं समझ सकते किसी को, हमारी ख्वाहिश है, हम क्लेम करते हैं, ये तो पॉलिटिकल स्टंट्स भी होते हैं। तो ये तो हाँ, पीपल्स पार्टी कहती है हमारा होगा, हम कहते हैं हमारा होगा, कहती है हमारा होगा, पीएससी कहेगी हम तो बने ही मेयर बनने के लिए, वो अलग इशू है, वो हम तो किसी को एतराज़ नहीं कर सकते कि आपका कोई हक नहीं है ना, हमने अपने नाम लिखवा लिया, अल्लाह करेगा मैं वोट चलेंगे और हमारा होगा। और जो
وہ کیا انڈیکیٹر ہے 2018 الیکشن کا، وہ یہی ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا ہوگا. لیکن چلیے الیکشن ہوگا. لیکن جو آپ نے بات کی کہ مشترکہ طور پہ دو انداز ہیں کہ ایک تو ایک اسٹیج تک ہم متحد ہوں گے، ہمارا ہوگا کہ یہ غلط ہوا کہ ماڑی میں اس طریقے سے ٹکڑے غلط ہوئے، کراچی کو 140A کے تحت جو اختیارات ہیں لوکل گورنمنٹ کو وہ ملنے چاہیے، کراچی کو میٹروپولیٹن سٹی بننا چاہیے. لیکن جب یہاں سے قصہ آگے نکلتا ہے تو پھر ہمارے وہ وی بن جاتا ہے، اس سے ہمارا راستہ الگ ہو جاتا ہے، ان کا راستہ الگ ہو جاتا ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس وقت کوئی ہم کو نیا صوبہ بن سکتا ہے، نہ بننا چاہیے، نہ کچھ ہونا چاہیے، چونکہ ہم اس وقت لسانی سیاست کے وہ چیز جس سے قومی یکجہتی میں کوئی فرق پڑتا ہو ہم اس کو نہیں چھیڑخانی کرنا چاہتے. ایم کیو ایم کو سوٹ کرتا ہے، ان کو ووٹ بینک کو سوٹ کرتا ہے، وہ اسی کو بیچتے ہیں، نیریٹو کو بیچتے ہیں. ایک اسٹیج میں جا کے پھر ہمارے راستے الگ ہوتے ہیں. لازم بات ہے کہ وہ ان کی نظریاتی پالیٹکس الگ ہے، ہماری نظریاتی پالیٹکس الگ ہے. لیکن جہاں ایشوز کی بات ہے، کراچی کی ترقی کی بات ہے، کراچی کو صفائی ستھرائی کی بات ہے، کراچی کو پانی دینے کی بات ہے، کراچی کو اصل شکل میں فعال کرنے کی بات ہے، کراچی کو اچھا بلدیاتی نظام دینے کی بات ہے، سندھ حکومت کی کرپشن کی بات ہے، اس کے اوپر ہم اور ایم کیو ایم اکٹھے ہیں، ہم سمجھے ایک ساتھ ہیں. لیکن آگے جا کے ان کی سیاست اپنی ہے، ہماری سیاست اپنی ہے، ہم اکٹھا رکھنے کی سیاست کر رہے ہیں. پھر اس کو ایم کیو ایم اپنی ایک سیاست کر رہی ہے، اس نے اپنا ووٹ بینک واپس لینا چاہ رہی ہے اور ایک مخصوص کارڈ کھیل کر پیپلز پارٹی الگ ایک کارڈ کھیلنا چاہ رہی ہے. پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہمیں سب کو اکٹھا لے کر چلنا ہے اور حقیقت پسندانہ بات کی جائے. لازم بات ہے کہ پیپل پارٹی کہتی ہے کہ سندھ کو توڑ دیا یہ ہوگا. نہ بھائی سندھ ٹوٹ رہا ہے، نہ کوئی یہاں کوئی اس وقت نیا صوبہ بن رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے قرارداد پاس کرانی پڑتی ہے اور قرارداد پڑھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. جیسے کہ 18ویں ترمیم میں ہم ترمیم نہیں کر سکے، 2/3 میجورٹی چاہیے. اس لیے اگر کسی بھی صوبے کے لیے صوبائی اسمبلی میں قرارداد پاس کرانی ہوتی ہے. بات یہ وہ ایسی کچھ جو انہونیاں ہوں اس کو بندہ نہ ڈسکس کرے جس سے کہ خلش پیدا ہو، جس سے کہ اختلافات پیدا ہوں، جس سے کہ مسائل پیدا ہوں. لیکن جو ایشوز ہیں اس پہ ہم ساتھ کھڑے ہیں ایم کیو ایم کے کہ سیکشن 140A کے تحت لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ان میں مضبوط بااختیار اور وسائل سے بھرپور میئر کراچی اور کراچی کے ترقی تمام ایشوز کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی والوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم بھی کراچی سے مینڈیٹ ملا ہے، ہمارے بعد کو مینڈیٹ ملا ہے اور کچھ لوگوں کو کراچی سے مینڈیٹ ملنے کی امید ہے. تو ہم سب اس پر کھڑے ہیں. پیپلز پارٹی کا بالکل ان کا نیریٹو الگ ہے. انہیں لڑاؤ مار کٹائی بس سندھ ٹوٹ گیا، سندھ بھر گیا، سندھ یہ ہو گیا، سندھ ہو گیا، اس کی سیاست ان کو سوٹ کرتی ہے جو دیر پا نہیں ہوگی. اور یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ دشمنی کر رہے ہیں، لوگ دشمنی کر رہے ہیں، پاکستان دشمنی کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی وہ نہیں رہی ہے. پیپلز پارٹی ایک مخصوص ایک لسانی جماعت بن چکی ہے. 3-4 ڈویژن اپنی وہ جو مرکزیت تھی، جو فیڈریشن پسند جماعت ہوا کرتی تھی، لگتا ہے کہ شہید بینظیر بھٹو کے ساتھ وہ جا چکی. اب تو بھائی ان کو پتا ہے کہ سندھی بچا لو میں یہ چلا گیا تو کیا ہوگا، اس لیے وہ سندھ کارڈ کھیل کے اپنے 4 ڈویژن کی پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں. لیکن بچے گا انشاءاللہ ان کا بھی صفایا کرے گی، پی ٹی آئی کرے گی. بہت شکریہ حلیم عادل شیخ صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ان تمام ایشوز پہ ساتھ ہیں جو کراچی سے ریلیٹڈ ہیں، کراچی کے عوام کی ترقی کے لیے ہیں یا ایسے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے کراچی کے عوام متاثر ہو سکتے ہیں، اس میں تو متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہیں. لیکن سیاست اپنی اپنی ہے. یعنی میئر کراچی کا نعرہ بھی لگایا جائے گا اور جہاں تک متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے صوبے کا علیحدہ صوبے کا جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مطالبہ کرتی ہے اس میں ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہے وہ لسانی سیاست نہیں ہے اور صوبے کے مطالبے میں متحدہ قومی موومنٹ کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا. یعنی ایک کلیئر کٹ سٹینس ہے اور اس کے بالکل برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو سٹینس متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ہے تو اب احتجاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یعنی ایک طرف تو یہ کہا جائے گا کہ یا مطالبہ کیا جائے گا کہ یہ جو ایک علیحدہ ضلع کا یا مزید ایک ضلع کا جو اضافہ ہے یہ نہ صرف واپس لیا جائے بلکہ ساتھ ساتھ صوبے کا جو مطالبہ ہے وہ بھی اب ناگزیر قرار دے دیا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے. ناظرین دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے بھی رد عمل کا اظہار کیا گیا اور نہ صرف رد عمل کا اظہار کیا گیا بلکہ ایک احتجاج کا اعلان بھی کر دیا گیا. کل جمعے کے روز جو ہے اس احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے. اس کے بعد ایک اجلاس ہوا جو کہ سربراہ تنظیمی بحالی کمیٹی ڈاکٹر فاروق ستار کی جانب سے یہ اجلاس بلایا گیا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ڈاکٹر فاروق ستار جو ہیں
وہ اس احتجاج کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں. یعنی اب کل جمعے کے روز جو پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے احتجاج کیا جائے گا اس کی حمایت ڈاکٹر فاروق ستار کی جانب سے بھی کی گئی ہے. کس طریقے سے یہ احتجاج کیا جائے گا ناظرین دوسری جانب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ محرم الحرام یعنی یکم محرم الحرام اب جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور ظاہر سی بات ہے سیکیورٹی خدشات اپنی جگہ ہیں, پھر محرم الحرام کا تقدس اپنی جگہ ہے. تو ایسی صورت میں کس طرح سے احتجاج کیا جائے گا, کیا لائحہ اختیار کیا جائے گا, اس وقت ہمارے ساتھ پاک سرزمین پارٹی کے رہنما موجود ہیں, آن لائن ہیں, اشفاق منگی صاحب. جی السلام علیکم سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی السلام علیکم سر, آپ میری آواز سن سکتے ہیں اشفاق منگی صاحب؟ جی میں آواز آ رہی ہے. جی پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے, جو ملیر ضلع کا اضافہ کیا گیا ہے کراچی کے اضلاع میں, کیا کہتے ہیں سر آپ؟ جی کل ہم نے بالکل احتجاج کا اعلان کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی بھرپور احتجاج ہوگا کل انشاءاللہ پریس کلب پہ. اور آج دیکھیں پیپلز پارٹی نے جو یہ ڈسٹرکٹ کا اناؤنسمنٹ کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کو نہیں کرنا چاہیے تھا. پہلے ہی محرومی ہے یہاں پر, کراچی جو ہے وہ میٹروپولیٹن ہے, پہلے بھی ان لوگوں نے 6 ڈسٹرکٹ بنائے, ابھی 7واں ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی سازش ہے, یہ سندھ کو توڑنے کی سازش ہے اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھرپور احتجاج کرنے ہیں. اور پاک سرزمین پارٹی کبھی بھی ان کو جو ہے نہ تو ڈسٹرکٹ بنانے دے گی اور نہ ہی ہم سندھ توڑنے کی سازش کو جو ہے کامیاب کرنے دیں گے. تو انشاءاللہ اشفاق منگی صاحب, کراچی کی عوام بھرپور تعداد میں شرکت کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے کراچی میں رہنے والے, چاہے وہ سندھی بولنے والے چاہے اردو بولنے والے, بلوچ, پنجابی, پختون, سب انشاءاللہ ہزاریوال, سرائکی, سب یہاں پر انشاءاللہ پریس کلب پہ موجود ہوں گے اور مصطفیٰ کمال صاحب اہم خطاب بھی کریں گے کل. اشفاق منگی صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاک سرزمین پارٹی جو ہے وہ لسانی سیاست نہیں کرتی, قومیت کی بات نہیں کرتی, بلکہ اس چیز کو کنڈیم کرتی ہے کہ نہ صوبے کا مطالبہ کرنا چاہیے, نہ سندھ میں مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کرنی چاہیے. جتنی قومیتیں اس وقت کراچی میں یا سندھ میں آباد ہیں سب کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ برابر ہونی چاہیے. سر آپ کی پارٹی کو اس ضلع کے اضافے سے کیا فرق پڑتا ہے سر, کیا تحفظات ہیں؟ یعنی اگر آپ لسانیت کی بات ہی نہیں کرتے, قومیت کی بات نہیں کرتے, تو پھر کیا اعتراض ہے سر؟ اگر ایک ضلع اور بنا دیا جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بالکل سندھ کی اگر کوئی مخالفت کرے گا, اگر کوئی صوبے کی بات کریں گے تو ہم سخت الفاظ میں مذمت کریں گے, نہ بلکہ اور ہم جو ہے وہ بالکل روڈوں پہ ہوں گے. دیکھیں سندھ ایک ہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک رہے گی. مصطفیٰ کمال صاحب نے لاڑکانہ میں کھڑے ہو کے ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہماری زندگی میں سندھ کو کوئی نہیں توڑ سکتا, سندھی ہمارے انصار ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی میٹروپولیٹن ہے, سندھ کا دارالخلافہ ہے. اگر کراچی کو کوئی توڑنے کی سازش کرے گا تو اس کی بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ مذمت کریں گے اور اس کو ناکام بنائیں گے. کراچی میٹروپولیٹن ہے, یہاں پر دیکھیں یہاں تمام قومیتیں یہاں پر آباد ہیں. یہاں پر سندھی آبادی جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہے. یہاں پر اردو اسپیکنگ بڑی تعداد میں ہے. یہاں پر سرائکی, بلوچ, پختون اور بنگالی اور بہت ساری قومیتیں یہاں پر رہتی ہیں. تو دیکھیں یہاں پر آپ کیسے کراچی کو توڑ رہے ہیں. کراچی جو ہے میٹروپولیٹن ہے اور کراچی سندھ کا دارالخلاف, سندھ کے دارالخلافوں کو آپ توڑیں گے تو پھر یہ تو پھر سندھ کے ساتھ سازش ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر, بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا سر. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت اپنے